Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am your banking course instructor, Professor Tahir Yasin. Today we are going to start our new chapter, Islamic Banking. And the first lecture is regarding concept of riba and interest-free modes of financing. रिबा और सूद का मफहूम, कर्ज देने के गैर सूदी तरीके. First of all, we are going to define riba and interest. What is meant by riba? रिबा से क्या मुराद है? Dear students, riba is an Arabic word. It means increase, addition, expansion or growth. रिबा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माने बढ़ना, नशोनुमा, इजाफे के हैं. In banking scenario, it means the additional amount which the lender recovers from the borrower according to the fixed rate over and above the principal sum. Dear students, यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स का पता होना चाहिए. फर्स्ट वन इज लेंडर. लेंडर कौन होता है? बोरोअर कौन है? बोरोअर मकरूज को कहा जाता है. लेंडर कर्ज खा को कहा जाता है. क्रेडिटर को कहा जाता है. तो रिबा का बैंकिंग सिनेरियो में मतलब ये है वो इजाफी रकम जो कर्ज खा मकरूज से वसूल करता है असल रकम के अलावा. प्रिंसिपल सम कहा जाता है असल रकम. तो रिबा से मुराद ये हुआ कि जब कर्ज खा ने मकरूज को कर्ज दिया तो वो मकरूज से जो इजाफी रकम वसूल कर रहा है वो रकम रिबा कहलाती है. नाउ नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स इंटरेस्ट. What is meant by interest? सूद से क्या मुराद है? Dear students, interest is the charge for the use of money. पैसे को इस्तेमाल करने के इवज जो आपको रकम अदा करना पड़ती है वो सूद कहलाती है. An amount can be called interest when it fulfills following two features. कोई भी रकम तब सूद कहलाएगी जब उसमें ये दो खसूसियात पाई जाएं. फर्स्ट वन, कैलकुलेटेड ऑन प्री डिटर्मिन्ड रेट. पहले से तयशुदा शरह के ऊपर उसका तायुन किया जाए. सेकंड वन इज नो रिलेशनशिप विद द रिस्क ऑफ प्रॉफिट और लॉस. कारोबार में अमूमी तौर पर जो रिस्क फैक्टर होता है नफा नुकसान का उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं सम अप कर रहा हूं. सूद में वो रकम शामिल होगी जिसका एक तो पहली बात शरह तयशुदा होगी, पहले से मुय्यना शरह होगी, पहले से तयशुदा शरह होगी. सेकंड वन, उसका किसी किस्म का नफा नुकसान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा. एग्जाम्पल दे रहा हूं. आपने लेंडर से लोन लिया 1 लाख रुपए का एट द रेट ऑफ 12% पर एनम. इस सिचुएशन में आपको चाहे नफा हो या नुकसान हो, आप क्रेडिटर को, लेंडर को, कर्ज खा को 12% सालाना के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे. रेट पहले से प्री डिटर्मिन था. सेकंड वन, इसका कोई कनेक्शन नहीं था आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी से. आपको कारोबार में चाहे नफा हो या नुकसान हो, इसका उसके साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं है. डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस कर लिया रिबा को और इंटरेस्ट को. डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पे एक नोट दिया गया है which means it is agreed that the word interest by and large has the same meanings as riba. जो लफ्ज सूद है उसके तकरीबन वही माने हैं जो रिबा के हैं. It means both have the same concept. Now dear students, moving towards next. Now dear students, next part of the question is interest free modes of financing. बिला सूद जो फाइनेंस करने के तरीके हैं वो कौन से हैं? दे आर कैटेगराइज्ड इन 3 ways. फर्स्ट वन इज फाइनेंसिंग बाय लेंडिंग, सेकंड वन इज ट्रेड रिलेटेड फाइनेंसिंग एंड थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फाइनेंसिंग. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज वन बाय वन अलॉन्ग विद देयर पार्ट्स. सबसे पहले हम कर रहे हैं फाइनेंसिंग बाय लेंडिंग. फाइनेंसिंग बाय लेंडिंग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड व्हाट दे आर. फर्स्ट पार्ट इज इंटरेस्ट फ्री लोन्स विद सर्विस चार्जेस. गैर सूदी कर्जे सर्विस चार्जेस के बदले. डियर स्टूडेंट्स, इसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता कस्टमर से. कस्टमर्स को लोन दिया जाएगा और उनसे सिर्फ एक्चुअल सर्विस चार्जेस वसूल किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. इन शॉर्ट, जब बोरोअर लोन लेगा बैंक से
تو لون اسے دے دیا جائے گا اور اس لون کے اوپر کسی قسم کا انٹرسٹ چارج نہیں کیا جائے گا. ہاں اس کے عوض سروس چارجز لیے جائیں گے اور یہ سروس چارجز فکس کیے ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے. نیکسٹ ون از قرض حسنہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, قرض حسنہ از گیون ٹو دی سوسائٹی یا فار دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی فار اینی جینوئن ریزن. فار ایگزامپل, کسی انڈیویجول نے پڑھنا ہے, اس نے شادی کرنا ہے, کوئی بزنس کرنا ہے, تو اس کے لیے اسے قرض حسنہ دیا جائے گا. قرض حسنہ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں انٹرسٹ چارج نہیں کیا جاتا اور یہ جو پرنسپل اماؤنٹ ہے, جو اصل رقم ہے, یہ بورور تب واپس کرے گا جب وہ اس قابل ہو کہ وہ واپس کر سکے. اس پہ کسی قسم کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اپلائی نہیں ہوں گی. اس کا بیسک پرپز ہوتا ہے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے لون دینا. یہ والا یہ بنیادی طور پر معاشرے میں بہتری پیدا کرنے کے لیے ایسے قرضے فراہم کیے جاتے ہیں. اینڈ دس لون از آلسو ٹرمڈ ایز لون ٹو اللہ اینڈ اللہ پاک ول ریوارڈ دس لون. یہ بیسیکلی سوسائٹی کی بیٹرمنٹ ہے اور قرض حسنہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ محروم طبقہ جو فنڈز کے نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اپنا جائز کام نہ کر سکے, اسے اس کے اس کام میں معاونت فراہم کرنا بغیر کسی قسم کے سروس چارجز یا سود کے بغیر. تو قرض حسنہ یہ شرعی طور پر بھی جائز ہے اور اس کی بہت سی فضیلت ہے. ایسے قرضے دینے سے معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے یا یہ قرضے معاشرے میں بہتری کا سبب بنتے ہیں. Now dear students, moving towards next, third one is استثناء. Dear students, استثناء یہ وہ لونز ہیں جس میں لونز بینک کی طرف سے دیے جاتے ہیں ایسی انڈسٹریز کو which are related with the business of ایئر کرافٹ یا شپ بلڈنگ. ایئر کرافٹ یا ایویشن کے بزنس سے یا شپ بلڈنگ کے بزنس کے ساتھ جو انڈسٹریز منسلک ہوں, ان صنعتوں کو یہ قرضے فراہم کیے جاتے ہیں. Now dear students, next one are part 2, trade related mode of financing. ٹریڈ ریلیٹڈ فائنانسنگ میں سب سے پہلے آتا ہے مارک اپ یا بے معجل. ڈیئر اسٹوڈنٹس, مارک اپ میں کسٹمر ریکویسٹ کرتا ہے بینک کو کہ ایک فلاں ایسٹ اسے پرچیز کر دیا جائے. بینک کسٹمر کی ریکویسٹ کے اوپر اسے وہ ایسٹ پرچیز کر دے گا اور اس ایسٹ میں بینک اپنا ایک ریزنیبل پروفٹ ایڈ کرے گا اور اس کی انسٹالمنٹس کر کے کسٹمر کو دے دیا جائے گا. میں ایک ایگزامپلیفائی کرتا ہوں ڈیئر اسٹوڈنٹس. جیسے ایک ایسٹ لیا گیا ₹5,000 کا, کسٹمر نے یہ ایسٹ پرچیز کیا. کسٹمر نے سب سے پہلے کسٹمر ریکویسٹ کرے گا بینک کو کہ مجھے یہ ایسٹ پرچیز کر دیں. بینک نے کسٹمر کے کہنے پہ یہ ₹5,000 کا ایسٹ پرچیز کر لیا. Now what bank will do, بینک اس میں اپنا مارک اپ ایڈ کر دے گا. مارک اپ بینک کے سروس چارجز ہیں, بینک کا پروفٹ ہے, یہ میں ایڈ کیا اور اب اس ایسٹ کی پرائس ہو جائے گی 6,000 اور اس 6,000 کو اب پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے انسٹالمنٹس کی فارم میں کسٹمر سے یہ اماؤنٹ ریکور کر لی جائے گی. اسے مارک اپ یا بے معجل کہا جاتا ہے. Now dear students, next one is mark down. What mark down is? Mark down is the purchase of movable یا immovable property by the bank with buyback agreement or otherwise. مارک ڈاؤن میں فرض کریں آپ بینک سے لون لینے گئے, آپ نے اپنا ایک 5 مرلے کا پلاٹ بینک کو سیل کر دیا یا آپ نے پلاٹ سیل کیا ہے بینک کو 15 لاکھ روپے کا اور ساتھ آپ نے بینک سے یہ ایگریمنٹ کیا کہ آپ یہی سیم پلاٹ بینک سے پرچیز کریں گے آفٹر 3 ایئرز 22 لاکھ روپے میں. اس سچویشن میں پہلے آپ نے بینک کو یہ پلاٹ سیل کیا, آپ نے 15 لاکھ روپیز بینک سے ریسیو کر لیے, آپ نے 15 لاکھ روپے استعمال کیے, یوٹیلائز کیے اور 3 سال بعد اب آپ 22 لاکھ روپیہ دے کے وہ پلاٹ دوبارہ بینک سے واپس لے لیں گے اور اگر آپ اس قابل نہیں ہیں تو وہ پلاٹ اب بینک کی اونرشپ ہوگا. اسے مارک ڈاؤن یا بائی بیک ایگریمنٹ کہا جاتا ہے. یہ جس پرائس پہ آپ کل کو بائی بیک کریں گے یہ پہلے ہی طے کر لی جاتی ہے اور اس میں جو ریٹ ہوتا ہے that will be decided by State Bank of Pakistan. Now dear students, next one is leasing. Leasing dear students پٹا داری کو کہا جاتا ہے.
لیزنگ میں ایک ایسٹ لیز کر دیا جاتا ہے بینک کی طرف سے کسٹمر کو، اور کسٹمر اس ایسٹ کا رینٹل ویلیو پے کر رہا ہوتا ہے. ان ایکچوئل دا اونرشپ رائٹس آف دا ایسٹ بلانگس ٹو بینک، اور کسٹمر اس کی رینٹل ویلیو پے کر رہا ہوتا ہے تب تک جب تک یہ لیز کا ایگریمنٹ ڈیسائیڈ کر لیا جائے یا جب تک اس پٹا داری کے تعلق کا دورانیہ ہو. جو ڈیوریشن ڈیسائیڈ کر لی جائے اتنی ڈیوریشن تک کسٹمر وہ یوز کرے گا اور اس کا لیزنگ اماؤنٹ پے کرے گا بینک کو، اور اس کے بعد بینک کو ایسٹ واپس کر دیا جائے گا. نیکسٹ ون از ہائر پرچیز. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہائر پرچیز میں بینک اپنے کسٹمر کو اس کی ریکویسٹ کے اوپر کوئی ایسٹ پرچیز کر دے گا اور اس ایسٹ کو ہائر کر دیا جائے گا کسٹمر کو. کسٹمر اس کی پیریوڈیکل انسٹالمنٹس پے کرے گا، اور جب کسٹمر تمام انسٹالمنٹس پے کر چکا ہوگا جس میں پرنسپل اماؤنٹ along with انٹرسٹ شامل ہوگی، تو پھر اس ایسٹ کے آنرشپ رائٹس ٹرانسفر کر دیے جائیں گے کسٹمر کو، اور کسٹمر اب اس کا مالک ہوگا. Now dear students, moving towards next one are development charges. Bank advances to the customers for the development of land or property, takes a share in the value added to property. ڈیولپمنٹ چارجز میں بینک لون دیتا ہے، فنڈز دیتا ہے کسٹمر کو تاکہ پراپرٹی کی ڈیولپمنٹ کر لی جائے، اور اس ڈیولپمنٹ ہونے سے اس کی جو ویلیو میں اضافہ ہوتا ہے یہ پہلے سے طے کر لیا جاتا ہے کہ بینک کس ریشو سے اپنا جو سروس چارجز ہے وہ وصول کرے گا. نیکسٹ ون از سلام. سلام means a seller undertakes to supply specific goods to the buyer at fixed future date in the exchange of advance payment. یہ مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، یہ مسنون ہے بالکل، اور اٹس اکارڈنگ ٹو اسلامک ویلیوز. اس میں یہ ہوتا ہے کہ فارمر کو جب وہ فصل کاشت کرنے جا رہا ہوتا ہے تو اسے ایڈوانس پیمنٹ کر دی جاتی ہے بائر کی طرف سے تاکہ وہ کاشتکاری کر سکے، اور وہی فصل جب کل کو پیدا ہوگی تو وہ سیل کر دے گا. یعنی کہ وہ پہلے سے ہی اس بات کا حلفاً بیان دیتا ہے کہ میں جو فصل کاشت کرنے جا رہا ہوں اس کی پیداوار میں فلاں شخص کو بیچ چکا ہوں، اور پہلے سے رقم طے کر لی جاتی ہے، اور اس رقم میں سے یا تو وہ مکمل رقم وہ وصول کر لے گا یا اس کا میجر پارٹ وصول کر لے گا تاکہ وہ کلٹیویشن پروسیس کو کیری آن کر سکے. اس سچویشن میں اسے فصل کے بکنے کی کسی قسم کی فکر نہیں ہوتی اور وہ فنڈز ڈیفیشنسی بھی ایزیلی میٹ اپ کر لیتا ہے. Now dear students, next one are investment related financing. Investment related financing میں first one is مشارکہ. Dear students, مشارکہ means شرکت. شرکت means sharing. مشارکہ میں two or more than two parties jointly do the business and divide profit and loss according to agreed ratio. مشارکہ میں شرکت میں دو یا دو سے زیادہ فریقین کاروبار کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، اپنی سکلز لگاتے ہیں اور پروفٹ اور لاس ڈیوائڈ کر لیتے ہیں اکارڈنگ ٹو ایگریڈ ریشو. Now next one is مداربہ. Dear students, مداربہ is formed under مداربہ Ordinance 1980. مداربہ میں there are two parties, one provides capital and second one provides skills. مداربہ میں دو لوگ جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک مال لگاتا ہے، سرمایہ لگاتا ہے، جبکہ دوسرا اپنی سکلز لگا رہا ہوتا ہے. جو مال لگاتا ہے اسے رب المال کہا جاتا ہے. And a person with skills is known as مدارب. اس میں اگر کوئی لاس ہو تو that loss will be borne by رب المال. جس نے مال لگایا ہوتا ہے صرف نقصان وہی برداشت کرے گا. مداربہ اسپیسیفک ہو سکتا ہے، ملٹی پرپز بھی ہو سکتا ہے. نیکسٹ ون از PTCs, participation term certificates. Dear students, participation term certificates normally companies issue کرتی ہیں to meet their medium term اور long term finance requirements. کمپنی اپنے درمیانی مدت کے یا طویل مدت کے جو فنڈز ہیں ان کے حصول کے لیے کمپنی PTCs ایشو کرتی ہے. And PTCs are replaced by debentures. PTCs is a new name of debenture financing. Debentures میں یہ ہے کہ کمپنی نے لوگوں کو سے لون لے لیا
اور ان لونز کے عوض لوگوں کو سرٹیفکیٹس جاری کر دیے. These certificates are called PTCs. Next one is equity participation. Dear students, equity participation میں شیئرز پرچیز کیے جاتے ہیں بینک کی طرف سے اور کسٹمر کے ساتھ مل کے. دو لوگ بینک اور کلائنٹس مل کر شیئرز پرچیز کرتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہم نے پروفٹ یا ڈیویڈنڈز کی فارم میں جو پروفٹ آئے گا اسے ڈیوائیڈ کر لیں گے, یا اگر شیئرز کی پرائسز بڑھ جانے سے اگر کوئی کیپٹل گین ہوتا ہے تو وہ ڈیوائیڈ کر لیا جائے گا آپس میں. Now next one is rent sharing. Dear students, rent sharing کی صورت میں bank and client will contribute funds as agreed to purchase or construct house. گھر کی تعمیر کے لیے یا اس کی کنسٹرکشن کے لیے لون لیا جائے گا کلائنٹ کی طرف سے بینک سے, اور جو اس سے رینٹ اس کا آئے گا that will be divided according to agreement. جو سے اس کا ویلیو ایڈیشن ہوگا, اور وہ جو ویلیو ایڈیشن اگر رینٹل ویلیو اس کی لے لی جائے گی اور وہ رینٹ ڈیوائیڈ کر لیا جائے گا بینک اور کلائنٹ کے درمیان آپس میں طے شدہ شرائط کے مطابق یا ایگریمنٹ کے مطابق. Dear students, I hope that all this explanation proves very much beneficial in the better understanding of topic. Thank you very much. Take care. Allah Hafiz.